बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 9 ज़िलहज का दूसरा जुमा आ चुका है। वो जुमा जिसका बरसों से इंतजार था। हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 33 बार पढ़ लो। आज जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाएगा वो घर अरबपति बन जाएगा। अगर यकीन ना आए तो बेशक आजमा के देख लो। प्यारे भाइयों, आज ज़िलहज की 9 तारीख और दूसरा जुमा आ चुका है। जो लोग अभी तक ज़िलहज के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि ये बाबरकत महीना है, सादतों वाली घड़ियां हैं, ये कबूलियत वाला, अजमत वाला महीना है। अभी भी वक्त है। आज ये छोटा सा वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लो। ये ऐसा खास वजीफा है कि जिसे पढ़ते साथ ही मुश्किलात हल हो जाती हैं, जिसे पढ़ते साथ ही नसीब के बंद ताले खुल जाते हैं, जिसे पढ़ते साथ ही बंदिशें टूट जाती हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर से मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं लेती, जो कहते हैं कि हमारी बेटियों के रिश्ते नहीं होते, जो कहते हैं कि हम वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, बंद गली में जा चुके हैं, खुद को अकेला महसूस करते हैं, अब मायूसी के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता, तो सिर्फ एक बार ज़िलहज की 9 तारीख दूसरे जुमे के दिन का ये खास वजीफा पढ़ के देखिएगा। ये ऐसा खास वजीफा है जिसे पढ़ने वाला अल्लाह करीम से जो भी मांगता है, जितना भी मांगता है, अल्लाह फौरन अता फरमाता है। अगर किसी को फौरी तौर पर पैसों की जरूरत है, अगर किसी को जल्द रिश्तों की जरूरत है, अगर कोई मनपसंद नौकरी चाहता है, कोई मनपसंद शादी करना चाहता है, जल्द कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी हासिल करना चाहता है, तो प्यारे भाइयों, दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आज ये वजीफा पढ़ लो। सुबह पढ़ोगे तो शाम तक हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। शाम को पढ़ोगे तो रातों रात हर मुराद पूरी हो जाएगी। इंसान बेसब्रा है। हर कोई चाहता है कि वो रातों रात अमीर व कबीर हो जाए। हर कोई चाहता है कि वो जिस चीज में हाथ डाले वो सोना हो जाए, इससे कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, कभी किसी से मांगना ना पड़े। तो आज अगर आप वाकई अल्लाह की गैबी मदद चाहते हैं, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहते हैं, अल्लाह की रहमतों से, बरकतों से माला माल होना चाहते हैं, तो आज ज़िलहज की 9 तारीख और दूसरे जुम्मे के दिन ये खास वजीफा पढ़िएगा। ये कबूलियत का महीना है। प्यारे भाइयों, जैसे हर महीने की अपनी कदरों कीमत है, हर महीना ही फजीलत वाला है, इसी तरह ज़िलहज के महीने को भी बड़ी ही फजीलत हासिल है। हज की वजह से ज़िलहज का वो महीना है जिसमें अल्लाह ने हज की इतनी बड़ी सादत नसीब फरमाई। आपने क्या करना है? आपने तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, खलूस नियत के साथ बावजू मसल्ले पे बैठ के इस वजीफे को पढ़ना है। आप चाहें तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, नमाज मगरिब के बाद पढ़ लें, या नमाज इशा के बाद पढ़ लें। जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, आपने 9 ज़िलहज जुमे के दिन इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। जो लोग ज़िलक़दा के महीने में अल्लाह करीम को राजी न कर सके, अपनी हाजात अल्लाह से पूरी न करवा सके, जिन्होंने ज़िलक़दा के महीने को भी लापरवाही में गुजार दिया, और जो लोग अब ज़िलहज के महीने में अल्लाह से रिस्क और दौलत शोहरत चाहते हैं, वो आज ये वजीफा पढ़ लें। आप रिस्क चाहते हैं तो रिस्क मिलेगा, दौलत चाहते हैं तो दौलत मिलेगी, नौकरी चाहते हैं तो नौकरी मिलेगी, कारोबार में तरक्की के लिए, शादी के लिए, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए ये वजीफा बेहतरीन अमल है। मकसद चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, प्यारे भाइयों, आज ये खास वजीफा पढ़ते ही अल्लाह हर हाजत को पूरा फरमाता है। बड़ा ही बदबख्त है, बड़ा ही बदकिस्मत है वो बंदा जो इस महीने को भी लापरवाही में गुजारेगा। जो शख्स कहता है कि वजीफों का फायदा नहीं होता, जो शख्स कहता है कि हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते, घर से बेरोजगारी, बेसुकूनी का खात्मा नहीं होता, वो आज ये खास वजीफा लाजमी पढ़ के देखे। गम है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तंगदस्तियां हैं, इंशाअल्लाह तमाम की तमाम का खात्मा हो जाएगा। आज ये वजीफा पढ़ने की देर है। अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। आप चाहे दुनिया जहां के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, जापान, मस्कत, अमान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में माह ज़िलहज की 9 तारीख और दूसरा जुमे का दिन आ जाए तो आपने यह वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। तो प्यारे भाइयों, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफा कैसे पढ़ना है। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है? आज
9 ذی-الحج دوسرے جمعے کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ پیارے بھائیوں نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے۔ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی بیماری، کسی نہ کسی پریشانی، کسی مقصد کے لیے، کسی حاجت کے لیے، کسی مراد کے لیے ہی وظیفہ پڑھتا ہے۔ اس لیے آج آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مسائل ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نیت اس طرح کریں گے کہ میرے مولا مجھے اپنا ذاتی مکان عطا فرما دے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں اور صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح سے نیت کریں گے کہ میرے مولا مجھے نرینہ اولاد عطا فرما، ایسی پاکیزہ اور نیک اولاد عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دین اسلام کا نام دور دراز تک پھیلائے، ایسی اولاد عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ لوگ نیت کریں گے۔ اگر آپ لوگ روزگار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس طرح نیت کریں گے کہ میرے مولا مجھے پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرما، ایسا رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد میں کبھی تیرا گستاخ نہ بنوں، میں کبھی نماز نہ چھوڑوں، میں اپنے والدین کا ہمیشہ فرما بردار رہوں، مجھے ایک ایسا پاک رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد میں کبھی تکبر نہ کروں۔ اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ تسمیہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکتیں ہوتی ہیں، اس میں وسعتیں ہوتی ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت اللہ کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ اب بات کو سمجھیے گا، اللہ کسے پسند کرتا ہے؟ جو توبہ کرتا ہے۔ اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ جو رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے جس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے وہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کے آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، تو نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کی امت میں پیدا کیا، جس نبی کا امتی بننے کے لیے ہر نبی نے دعا کی، تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو نے ہمیں عزت دی، رسوائی اور ذلت والی زندگی سے بچایا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے اللہ کی بیان کردہ تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے آپ رب کے قریب ہو جائیں گے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہی اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ اس سے تمام نعمتیں چھین لیتا ہے۔ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی، اللہ کو راضی کرتے ہی اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اب اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے، اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔
اللہ بہترین کارساز ہے، یعنی کہ اللہ جو فیصلہ فرماتا ہے، جس کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں گے، اللہ آپ کے حق میں بہتر فیصلہ فرما دے گا، اللہ آپ کی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ فرما دے گا، اللہ اس آیت کو پڑھنے والے پہ رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برسائے گا۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ 33 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران 33 حاجات کو، 33 خواہشات کو، 33 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھو گے تو اللہ 33 کی 33 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، 33 کی 33 خواہشوں کو پورا فرمائے گا، 33 کے 33 مقاصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا یا جو کوئی اللہ کے کمالات کو، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کے معجزات کو، اللہ کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج 9 ذی الحج کے دوسرے جمعے کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے ترتیب تعداد میں پڑھ کے دیکھیے گا۔ اب 33 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ آپ نے اللہ کے دو نام یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کے دو ناموں کا وظیفہ ہے۔ یا کریم کا مطلب ہے اے کرم کرنے والی ذات، اور یا اللہ کا مطلب ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ جس پہ اللہ کی کرم کی نظر ہو جاتی ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس پہ کرم کی نظر ہو جاتی ہے وہ سڑک پہ مانگنے والا فقیر بھی ہو تو اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جس پہ کرم کی نظر ہو جاتی ہے وہ بے اولاد بھی ہو تو اللہ نرینہ اولاد عطا فرماتا ہے۔ جس پہ کرم کی نظر ہو جاتی ہے اگر وہ مقروض ہے، قرض کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، بے بس مجبور لاچار ہو چکا ہے، دوست احباب رشتہ دار تمام کے تمام بہن بھائی آپ کو قلعہ چھوڑ کے جا چکے ہیں، یا کریم پڑھ کے ایک بار کرم کی نظر ہو جائے گی تو آپ کے کروڑوں کا قرض فوری اتر جائے گا۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا کریم یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دو بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ یا کریم یا اللہ کو بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے 11 بار۔ یا کریم یا اللہ پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے گھر میں برکتیں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ اور 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا میں مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا اور غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرضے سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اگر آپ جنات کے شکار ہیں انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے اس کے حملے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگیے گا اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے۔ اللہ پاک سے رو رو کے گر گڑا کے آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے، اللہ پاک ضرور کرنے فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس میں روزانہ نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔
اور ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو سلسلہ ہے ہمارا جو قافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔